अस्सलामुअलैकुम मियाँ। आज एक ज़िंदगी बदल देने वाले इस्लामिक वाक़े पर मैं रिएक्शन करूँगी। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, पर हो सकता है कोई स्टोरी हो। वाक़या है, मतलब वाक़या इज़ बेसिकली स्टोरी पूरी। तो कुछ ऐसा लेसन अपने को मिलेगा जिससे शायद बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करें, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow. The link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there, and I am very happy today क्योंकि एक ऐसे इंसिडेंट इस्लामिक इंसिडेंट पे रिएक्शन हो रहा है जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। कौन है यार ऐसा इंसान जो ऐसे वीडियोस नहीं देखना चाहता। मतलब आई लव वॉचिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस, और हो सकता है आपको भी बहुत पसंद है। अगर पसंद है ना, कमेंट ठोक दो गुरु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम सब की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे पुराने मेंबर्स तो बखूबी जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हमारी कोशिश होती है कि उन मौज़ूआत का इंतखाब करें जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी से नहीं बल्कि आफ्टर लाइफ से है, यानी हयात बादज़ ममात से। ये दास्तान है कुछ ऐसे बदकिस्मत बदनसीब लोगों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी करके और नाफरमानी करके गुजारी, और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए और उन्हें ज़मीन के सुपुर्द किया गया तो उसी वक्त वो अल्लाह के गैज़ो गज़ब का शिकार हो गए। दोस्तों, इससे कबल कि ये ज़िंदगी बदल डालने वाले वाक़यात की तफसील आप तक पहुँचाई जाए, नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपको हर रोज़ मिलती रहें। नाज़रीन, हम सब ने जो पहला वाक़या आपके गोशगुजार करना है वो हज़रत इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हज़रत अमर बिन दिनार से नक़ल किया है। कहते हैं कि मदीना के लोगों में से एक शख्स की बहन बीमार हुई तो वो अपनी बहन की अयादत और तीमारदारी करता रहा हत्ता कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद उसने अपनी बहन को दफनाया, और जब वो अपनी बहन की मैयत को कब्र में उतारने के लिए उतरा तो उसके पास जेब में दिनारों की एक थैली थी, वो कब्र में गिर गई। हज़रत अमर बिन दिनार कहते हैं कि उस शख्स ने मदीने के उलमा से पूछा कि क्या उसे कब्र कुशाई करनी चाहिए या नहीं। उलमा ने उसे जवाब दिया कि वैसे तो इस्लाम में मैयत की बेहुरमती और बेपर्दगी की इजाज़त नहीं है, लेकिन बवक्ते मजबूरी अशद ज़रूरत के तहत कब्र कुशाई की जा सकती है। चुनाचे लोगों के ताउन से उस शख्स ने अपनी बहन की कब्र खोली तो उसने एक अजीब मंजर देखा कि उसकी बहन की कब्र में आग दहक रही थी। वहाँ मौजूद लोगों ने इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए उस कब्र को दोबारा पाट दिया। उसके बाद वो शख्स अपने घर अपनी माँ के पास लौटा और पूछा कि मेरी बहन का दुनिया में अमल कैसा था। माँ ने कहा कि जब वो मर चुकी है तो अब उसके अमल का पूछकर क्या करोगे। मगर जब उस शख्स ने इसरार किया तो उसकी माँ ने बताया कि तेरी बहन एक तो नमाज को ताख़ीर करके पढ़ती थी, यानी जब अजान हो जाती तो वो सुस्ती के मारे बैठी रहती हत्ता के अगली नमाज का वक्त हो जाता, उसके बाद वो उठती और नमाज अदा करती। उस शख्स ने जवाब दिया कि चाहे वो नमाज ताख़ीर से पढ़ती थी, ये एक ऐब ज़रूर था, मगर वो अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करती थी, तो अल्लाह तो बेहद गफ़ूर और रहीम है। मुझे उसके बारे में कुछ और भी बताओ ताकि मैं ये जान सकूं कि अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब का वो क्यों शिकार हुई। इस पर उसकी माँ ने जवाब दिया कि तेरी बहन में एक खराबी और भी थी। वो ऐब ये था कि जब पड़ोसी सो जाते, यानी सोने के लिए दरवाजे बंद कर देते, तो ये जाकर उनके दरवाजे पर कान लगा लेती और उनका तजस्सुस करती और उनकी पोशीदा बातें मालूम करने की कोशिश करती थी। इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि हाँ, इसी एक बात ने उसे हलाक कर डाला। उसने दूसरों की मख्फी बातों की खोज की, दूसरों का पर्दा ख़राब किया, तो अल्लाह ताला ने उसका पर्दा भी ना रखा। वो जब गैज़ो गज़ब का शिकार हुई तो अल्लाह ताला ने इस बात को यकीनी बना डाला कि दुनिया भी उसका अंजाम देखे। दोस्तों, इसी तरह का अज़ाब कब्र का जो दूसरा वाक़या हमने आपके गोशगुजार करना है वो हज़रत अली बिन मदीनी, जो एक जलीलुल क़दर मुहद्दिस और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं, उन्होंने बयान किया। हज़रत अली बिन मदीनी को इल्म हदीस में इमाम माना जाता है। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हाफिज़ कुरान था।
میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن کریم کر کے انہیں اصحال ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، سحری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے کراہنے کی آواز آنے لگی۔ جب پہلی مرتبہ یہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے، اور ایسا لگا کہ میت کو قبر میں بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف سے میت کرراہ رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں پڑھنا پڑھانا بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جوں دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی مدھم ہونے لگی۔ پھر اچھی طرح سورج نکل آنے کے بعد آواز بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کو میں جانتا تھا، کیونکہ وہ شخص ہمارے محلے کا تھا اور بہت ہی پکا نمازی تھا۔ 5 وقت کی نماز باجماعت صف اول میں ادا کرتا تھا اور انتہائی کم گو اور نہایت ہی شریف آدمی تھا۔ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا۔ جب بھی کسی سے ملتا تو اچھے اخلاق سے ملتا، ورنہ زیادہ تر وہ ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ جب میں اس کو پہچان گیا تو مجھ پر یہ بات بہت گراں گزری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب۔ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے دوستوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک اور عابد و زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، ہاں اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کا کاروبار چلانے والا بھی نہیں تھا تو اس نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ اس کے نفس نے اس کو یہ تدبیر سمجھائی کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر اور جو بھی پیسے آئیں وہ کسی کو دے دے اور اس پر سود وصول کر کے آرام سے بیٹھ کر کھا۔ اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا، جو رقم ملی اس کو سود پر لگا دیا۔ چنانچہ کاروبار سے فارغ ہو گیا، اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، اشراق، چاشت، تہجد اور تمام نوافل پڑھتا اور 5 نمازیں امام کے پیچھے باجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں مشغول بھی رہتا۔ ادھر لوگوں سے اسے ہر مہینے سود کی معقول رقم مل جاتی تھی جس کے ذریعے مہینے بھر کا سارا گزارا چلتا رہتا۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو جو شدید عذاب ہو رہا تھا وہ اسی سود خوری کے گناہ کا وبال تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں صاف الفاظ میں فرما چکے ہیں کہ سود تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی وہ کیسے فلاح پا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، عذاب قبر کا ایک اور عبرتناک واقعہ ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے۔ مولانا مصطفیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دلی میں جمنا میں سیلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں۔ ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ میت باہر پڑی ہوئی ہے اور اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ وہ جب بھی ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے، تھرا جاتی ہے اور اس لاش کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت پر واپس آتی ہے تو وہ کیڑا پھر اس کی پیشانی پر ڈنگ مارتا ہے تو لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہاں کھڑے سب لوگ دیکھ رہے تھے، حیران ہو رہے تھے، استغفار کر رہے تھے۔ وہیں جمنا کے گھاٹ پر ایک دھوبی آیا ہوا تھا، اس سے یہ دیکھا نہ گیا۔ اس نے ایک کنکری اس کو ماری تو وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ کر ڈنگ مار دیا اور پھر وہیں جا کر میت پر بیٹھ گیا۔ وہ دھوبی اونچی آواز سے چلانے لگا، تڑپنے لگا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، ایک چھوٹے سے کیڑے نے تجھے ڈنک مارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سنو، مجھے ایسی تکلیف ہے کہ نہ صرف ایک بچھو اور ایک سانپ نے کاٹا ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آگ کا کوئی شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے، اور ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں بلکہ ایک ایک رونگٹے اور بال میں ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہیں۔ مولانا مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے۔ میں نے سوچا کہ صاحب قبر کے لیے دوسرا علاج ضرور موجود ہے، چنانچہ ہم قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھ گئے اور کچھ صورتیں جیسے کہ سورہ یاسین
اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنا شروع کر دی۔ جب ہم نے قرآن کریم کی بآواز تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹا ہونا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ذرا سا ہو کر ختم ہو گیا۔ جب ختم ہوا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میت کو عذاب سے نجات دی، چنانچہ ہم نے اس کا کفن برابر کر کے قبر دوبارہ بند کر دی۔ مولانا مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ وہ میت کس بد نصیب کی تھی، اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب مسلسل میں گرفتار کر دیا، اور خدا جانے صاحب قبر کو قیامت تک کبھی یہ عذاب جھیلنا تھا یا ہماری تلاوت کرنے اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ دوستو ذرا سوچئے کہ جب ہماری آنے والی زندگی میں ہمیں جہاں وعدے کیے گئے ہیں وہیں وعید بھی سنائی گئی ہیں، تو ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو بالکل بھلائے بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں صاف الفاظ میں ارشاد کرتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہے، مگر ہم جانتے بوجھتے ہوئے یہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے حضور بس یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیکھیں اور اسی کو نقل کرتے کرتے اپنی منزل تک پہنچیں، اور جب ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو اس سے اتفاق یا اختلاف ہو تو بے شک یہاں پر کمنٹ باکس میں اپنی آراء لکھ کر بھیج دیں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہی ہم کچھ سیکھ سکیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بہت 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 پسند آئی یہ ویڈیو، اینڈ یہ والا جو انہوں نے ایک انسیڈنٹ بتایا تھا نا جس کے اندر وہ سورہ پڑھنے لگ گئے، اور سورہ الفاتحہ بتایا شاید انہوں نے، ہے نا، وہ پڑھنے لگ گئے اور وہ کیڑا چھوٹا ہو گیا، چھوٹا ہو کے غائب بھی ہو گیا۔ یہ چیز مجھے بہت زیادہ شاکنگ لگی تھی، اور یہ چیز میں وشواس کر سکتی ہوں کیونکہ یہ ایسے انسیڈنٹس میں نے ایکچولی سنے ہیں، میری فیملی میں ہوئے ہیں، مطلب میں ہندو، ہمارے سورہ نہیں پڑھتے، پر جب سانپ کاٹ جاتا ہے نا تو اس کے کچھ پرٹیکولر منتر ہوتے ہیں، وہ انسان جو سانپ کے کاٹنے پر ہاسپٹل میں بھی ٹھیک نہیں ہو پاتا نا، وہ اس منتر کو پڑھنے سے صحیح ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کا وہ پوائزن غائب ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ میں بلیو کر سکتی ہوں، انفیکٹ بچھو کا ڈنک بھی منتروں سے غائب ہو جاتا ہے، تو اٹس دا سیم تھنگ، یہ جو وائبریشن، جو فریکوینسیز ریلیز ہوتی ہیں اس وجہ سے کاٹے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں۔ obviously بات ہے کہ اٹس ریالٹی، یو ہیو ٹو بلیو اٹ، اٹس لائک ایسا نہیں ہے کہ یہ جھوٹ تھا۔ تو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ویڈیو۔ اس ویڈیو کے اندر نا بہت ایک اچھا سا پیارا سا میسج تھا، وہ بھی آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا، مطلب مجھے بھی سمجھ آیا۔ دیکھو یار، یہی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں بہت بار اپن کھو جاتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ بھینکر والے کھو جاتے ہیں، اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ واٹ آر وی آر مسافر آن دس ارتھ، اپن ایک شرنارتھی ہیں یہاں پہ، اور جتنی بھی زندگی اپنے کو بھگوان نے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اتنا ہم اچھے سے بتائیں، خوش رہ کر کے بتائیں، کسی کا برا نہ کریں، تو یہ لائف بھی اور آفٹر لائف بھی نا ایک دم سیٹ ہے۔ دس از قلعہ ریاکٹ سائننگ آف، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ریئیکشن ویڈیو۔ آپ مجھے چاہے تو انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں مجھ سے روز ملنے کے لیے، وہاں پہ بھی کافی اچھی ساری پازیٹیو وائبس ملیں گی آپ کو روز۔ چلو جی، بائے بائے۔